अहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह फुरक़ान की आयत नंबर 58। अल्लाज़ी खलक़ समावाति वल अर्ज़ा, वो तो वही ज़ात है जिसने पैदा किया आसमान वल अर्ज़ा और ज़मीन व बैनहुमा जो कुछ इन दोनों के दरमियान में है, फ़ी सित्तति अय्यामिन 6 दिनों में, सुम्मा इस्तवा अलल अर्श फिर वो अर्श पर तशरीफ़ फरमा हो गया। अर्रहमान वो रहमान, फ़स्अल बिही खबीरा, बस उसके बारे में पूछ किसी बाखबर इंसान से। वही है जिसने ज़मीन और आसमानों और इनके दरमियान की चीज़ों को 6 दिन में पैदा किया, फिर अर्श पर तशरीफ़ फरमा हुआ। वो रहमान है, सो तुम उसकी शान उसी से पूछो जो उसको जानने वाला है। यानी अल्लाह ताला ने आसमान और ज़मीन को 6 दिनों में पैदा किया, बनाया। वो किस तरह 6 दिनों से खुदाई अयाम मुराद हैं। यानी जब हमारा 1000 साल गुज़रता है तो अल्लाह का एक दिन गुज़रता है, और अल्लाह का जो एक दिन होता है वो 50,000 साल का भी है। 6 दिनों से मुराद यहाँ अयाम खुदाई अयाम मुराद हैं, जिनके तूल और अर्ज़ को वही जानता है। हम अपनी ज़बान में उन्हें 6 अदवार से तबीर कर सकते हैं। इससे ये इशारा मकसूद है कि कायनात का वजूद कोई वक्ती हादसा नहीं है, बल्कि ये एक बाकायदा मंसूबे के तहत वजूद में आई है। लिहाजा कभी भी इसे अल्लाह ताला ने खामखा और अब्बस और बग़ैर वजह के पैदा नहीं किया। अल्लाह फरमाते हैं, आसमानों और ज़मीनों को पैदा करने के बाद अल्लाह अर्श पर तशरीफ़ फरमा हो गया। ये खुदा की इक़्तिदार की ताबीर है, और आयत में अस्तवा के साथ अल्लाह ने इसमें तमक्कुन के मैनी पैदा कर दिए हैं। मुद्दा यह है कि कायनात के पैदा करके उसका खालिक बेताल्लुक़ नहीं हो गया, बल्कि उसके तहत हुकूमत पर मुतमक्किन हो गया, तशरीफ़ फरमा हो गया, और उसके तमाम मामलात उसकी निगरानी में अंजाम पा रहे हैं। ऐसे जैसे बादशाह अपने तख्त पर बैठकर अपनी रियाया के जो मसले मसाइल होते हैं वो सुनता है और फिर उसे हल फरमाता है, अल्लाह भी ऐसे ही अर्श के ऊपर तशरीफ़ फरमा है और अपनी पूरी कायनात को, अपनी पूरी मखलूक को देख रहा है और उनके मसले मसाइल हल कर रहा है। अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह की शान किसी जानने वाले से पूछो जो अल्लाह की शान को जानता हो, अगर तुम्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह किस तरह शान वाला है। वो रहमान है। अब रहमान क्या है? रहमान तारीफ़ के लिहाज से एक ख़बर है जिसका जो पहला हिस्सा है वो छुपा हुआ है। सिफ़त की तज़कीर से यहाँ जिस हकीकत की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है वो ये है कि उसने इस कायनात को अपनी रहमत से वजूद बख्शा है, सुभान अल्लाह। और इसी रहमत के तकाज़े से एक दिन वो इसको इसके हकीकी अंजाम तक भी पहुंचा देगा, यानी क़यामत बर्पा होगी और दूसरी ज़िंदगी, दूसरी दुनिया आखरत की मंजर आम पर लाएगा। इसलिए कोई ये गुमान ना करे कि ये किसी खलंडरे का खेल या किसी राम की लीला है, हरगिज़ नहीं। ये एक मुतय्यन मकसद के तहत वजूद में आई है और अपने मकसद तक पहुँच कर रहेगी। इसको कहते हैं रहमान की सिफ़त। फ़स्अल बिही खबीरा, अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह के बारे में किसी बाखबर से पूछो जो अल्लाह के बारे में, अल्लाह की सिफ़त के बारे में जानता हो। यानी ख़ुद खुदा से पूछो, इसलिए कि अपनी ज़ात और सफ़ात को दर हकीकत वही जानता है, सुभान अल्लाह। लफ्ज़ खबीर इस आयत में बिल्कुल उसी तरह आया है जिस तरह सूरह फातिर की आयत वला युनब्बिउका मिस्लु खबीर में आया है, यानी तुम्हें कोई नहीं खबर दे सकता उस बाखबर हस्ती की तरह। इसी तरह अल्लाह की सिफ़त के बारे में कोई भी नहीं जान सकता सिवाय अल्लाह के, सुभान अल्लाह। क़ीला लहुम मुस्जुदू, जब इनसे कहा जाता है कि सजदा करो, किसको? लिर्रहमानी, रहमान को। कालू, तो ये कहते हैं, वमर रहमान, कि कौन है रहमान। अनस्जुदू, क्या हम सजदा करें, लिमा तामरूना, जिसका तुम हमें कहते हो। वज़ादहुम नफूरा, उनकी नफ़रत में और इजाफ़ा हो जाता है। सूरह सजदा। अल्लाह अकबर। यानी कि जब इनसे कहा जाता है कि रहमान के आगे सजदा रेज़ हो जाओ, तो कहते हैं कि रहमान क्या है, क्या हम उसको सजदा करें जिससे तुम सजदा करने के लिए हमें कह दो। और इनकी नफ़रत को ये चीज़ और बढ़ा देती है। यानी रहमान क्या है? इसम रहमान यानी रहमान का नाम, चूँकि अहले किताब
کے ہاں زیادہ معروف تھا، عیسائیوں کے ہاں زیادہ مشہور اور معروف تھا۔ اس لیے قریش کے لیڈروں نے یہ نکتہ پیدا کر لیا کہ قرآن میں جگہ جگہ اسی نام سے خدا کا ذکر اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے اہل کتاب کی مذہبی روایات کو ہم پر مسلط کرنا مقصود ہے۔ یہ جملہ اسی پس منظر میں کہا گیا ہے۔ تبارک الذی، بڑی بابرکت ہے وہ ذات، الذی جعل فی السماء بروجم، وہ جس نے آسمان کو برجوں والا بنایا، وجعل فیہا سراجا، اور اس نے بنا دیا اس میں سورج و قمر منیرا، اور چمکتا ہوا یا روشن چاند۔ لوگو کس سے انحراف کر رہے ہو، کس سے بھاگ رہے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ بہت بزرگ، بہت فیض رساں ہے وہ ذات جس نے آسمان میں مضبوط قلعے بنائے اور اس میں ایک جلتا چراغ اور ایک چمکتا چاند بنا دیا۔ آسمان کو برجوں والا بنایا، اس سے آسمان کے وہ قلعے اور گڑھیاں مراد ہیں جن میں خدا کے ملائکہ اور کروبیوں کی فوجیں ان سرحدوں کی حفاظت کے لیے ہمہ وقت مامور رہتی ہیں جن سے آگے کسی جن یا انسان کو بڑھنے کی اجازت نہیں۔ یعنی یہ کیا ہے؟ برجوں والا آسمان، آسمان کے بڑے بڑے برج یعنی مضبوط دیواریں اللہ تعالیٰ نے تان دی ہیں کہ اس سے جو فرشتوں کی اور فوجیں اترتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے آگے یعنی جن یا انسانوں کو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑھنے کی اجازت نہیں دی۔ وَهُوَ الَّذِي، وہ ذات ہے، جَعَلَ اللَّيْلَ، جس نے بنایا رات، وَالنَّهَارَ، دن، خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ، ایک دوسرے کے آگے پیچھے آنے والے، لمن ارادہ، جس کا بھی ارادہ ہو، ان یذکر، کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے، او ارادہ شکورا، یا جس کا بھی ارادہ ہو قدردانی کرنے کا یا شکر گزار بننے کا۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے بعد آنے والا بنایا ان کے لیے جو یاد دہانی حاصل کرنا چاہیں یا شکر گزار بننا چاہیں۔ یعنی شکر گزاری مطلب یہ ہے کہ عقل و دل کو بیدار کرنے والی نشانیوں سے تو اس کائنات کا چپا چپا بھرا ہوا ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ارادہ چاہیے۔ تم اسی ارادے کے امتحان کے لیے پیدا کیے گئے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو آزادی اور اختیار کا ارادہ دے کر زمین پر بھیجا۔ اس لیے فرشتوں نے کہا تھا کہ اللہ جب تو اتنی بڑی آزادی اور اختیار دے رہا ہے تو یہ تو زمین میں فساد کریں گے اور خون بہائیں گے۔ اللہ نے فرمایا، پھر اللہ نے تعارف کروا دیا حضرت آدم کے ساتھ اور آنے والے تمام نبیوں کے ساتھ اور تمام صالحین کے ساتھ، کیا تم ان لوگوں کے بارے میں فرشتوں کہتے ہو کہ یہ زمین میں فساد برپا کریں گے؟ تو فرشتوں نے کہا ہے اللہ تو جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی آزادی اور ارادے کا اختیار انسان کو دے کر زمین پر بھیجا، لیکن افسوس کہ ناکام ہو جاتے ہو۔ تمہاری عقل ان نشانیوں سے یاد دہانی حاصل کرتی ہے اور نہ ہی دل میں شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ فرما رہے ہیں وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ، جبکہ اللہ کے بندے، رحمان کے بندے تو وہ ہیں الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، وہ جو زمین میں ایستگی سے نرمی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب ان سے جاہل لوگ مخاطب ہوتے ہیں قَالُوا سَلَامًا، تو یہ سلام کہہ کے ان سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ یعنی کہ وہی رحمان ہے اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں۔ یہاں سے آگے اب بڑے ہی دل نواز اسلوب میں مخاطبین کو دعوت دی ہے کہ رحمان کی سچی معرفت ہو تو اس کے بندے کن صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ ان میں قریش کے وہ تکبر کرنے والے کے لیے بھی ایک تنبیہ تھی کہ وہ اس آئینے میں اپنی سیرت اور کردار کو دیکھیں، اور ایمان لانے والوں کے لیے بھی ترغیب اور دعوت ہے کہ ان کا پروردگار ان کو کس طرح کے محاسن سے، کس طرح کے اچھے اخلاق سے آراستہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یعنی وہ زمین میں عاجزی سے چلتے ہیں، یعنی ان کی چال مغروروں اور متکبروں کی چال نہیں ہوتی۔ اس طرح کی چال آدمی کی باطن، اس کی اندرونی ترجمان ہوتی ہے۔ دولت، اقتدار، علم و فن، حسن اور طاقت اور ایسی ہی دوسری جتنی بھی چیزیں آدمی کے اندر غرور پیدا کرتی ہیں، ان میں سے ہر ایک کا گھمنڈ اس کی چال کے ایک مخصوص ٹائپ میں نمایاں ہوتا ہے، اور اس بات پر دلیل بن جاتا ہے کہ اس کا دل بندگی کے شعور سے خالی ہے اور اس میں خدا کی عظمت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ جس دل میں بندگی کا شعور اور خدا کی عظمت کا تصور ہو، وہ انہی دلوں کے سینے میں دھڑکتا ہے جن پر تواضع اور فروتنی کی حالت طاری ہوتی ہے۔ وہ اکڑنے اور اترانے کی بجائے سر جھکا کر چلتے ہیں۔
اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان سے سلام کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ سلام جس طرح خیر مقدم کے لیے ہوتا ہے، اسی طرح کسی سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا بھی ایک شائستہ اور خوبصورت طریقہ ہے۔ قرینہ دلیل یہ ہے کہ وہ الجھنے کی بجائے ان سے سلام کر کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنی راتیں اپنے پروردگار کے آگے سجدوں اور قیام میں گزار دیتے ہیں۔ استاد امام کے الفاظ میں یہ تہجد کے سجود اور قیام کی شب بیداریوں اور بے قراریوں کی تعبیر ہے، اور ان کے اسلوب بیان سے جو شوق اضطراب نمایاں ہو رہا ہے وہ محتاج بیان نہیں ہے کہ وہ اپنی راتوں میں نیند کو چھوڑ کر اپنے رب کے آگے سربسجود رہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، دوسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہٹا دیں ہم سے جہنم کا عذاب، ان عذابہ کانا غراما، بے شک جہنم کا عذاب ہے ہی جان کا لیوا، انہا ساعت مستقرا و مقاما، یہ بے شک ایک بہت ہی بری گھڑی ہوگی وہاں ٹھہرنے اور رہنے کی۔ جو دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزخ کا عذاب ہٹا لے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بسنے اور ٹھہرنے کی بہت ہی بری جگہ ہے۔ یعنی آیت میں دو لفظ استعمال ہوئے ہیں، ایک مستقر اور دوسرا مقام۔ استاذ امام امین احسن اصلاحی لکھتے ہیں مستقر اور مقام یوں تو ہم معنی الفاظ کی حیثیت سے استعمال ہوتے ہیں، لیکن جب یہ دونوں ایک ساتھ استعمال ہوں تو ان کے درمیان کچھ فرق پیدا ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں ان مواقع پر استعمال پر غور کرنے سے جس نتیجے پر پہنچا ہوں وہ یہ کہ مستقر میں مستقل قیام گاہ کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور مقام عارضی جائے قیام کے لیے بھی آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جہنم ایک ایسی ہولناک جگہ ہے کہ مستقر کی حیثیت سے تو درکنار ایک عارضی منزل کی حیثیت سے بھی وہ گوارا کیے جانے کے قابل نہیں ہے، حالانکہ کوئی بری سے بری جگہ بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ کسی پہلو سے وہ وقتی طور پر گوارا کی جا سکے۔ والذین، وہ لوگ اذا انفقوا، جب وہ خرچ کرتے ہیں، لم یسرفوا، نہ وہ اسراف یعنی فضول خرچی کرتے ہیں، ولم یقتروا، اور نہ ہی بالکل یعنی کہ تنگی کرتے ہیں، وکان بین ذالک قواما، ان دونوں کا درمیانی راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اور وہی ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ اڑاتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، ان کا خرچ اس کے درمیان اعتدال پر ہوتا ہے۔ اس کا تعین ہر آدمی اپنے حالات کے لحاظ سے کر سکتا ہے، اور ایسا کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اخراجات میں اعتدال نہ ہو تو آدمی خدا کی راہ میں انفاق کی سعادت سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر، اور وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہیں پکارتے، دوسرے معبود کو، ولا یقتلون نفس التی، اور نہ ہی وہ قتل کرتے ہیں اس نفس کو، التی حرم اللہ، جس کو اللہ تعالیٰ نے جس کا قتل کرنا حرام کر دیا ہے، الا بالحق، ہاں مگر حق کے ساتھ، ولا یزنون، اور نہ ہی وہ زنا کرتے ہیں، ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو بھی ایسا کرے گا یقیناً وہ گناہ گار ہو جائے گا۔ اور وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چیز کو، جان کو ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں۔ یہ گناہ جو شخص بھی کرے گا ان کا نتیجہ بھگتے گا، کدھر یعنی کہ قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا، یضاعف لہ العذاب یوم القیامت، قیامت کے دن ان کا عذاب بڑھتا ہی جائے گا، ویخلد فیہ مہانا، اور وہ اس میں ذلیل و خوار ہو کر پڑا رہے گا۔ یعنی کہ شرک، قتل اور زنا خدا کی شریعت میں یہ تینوں سب سے بڑے گناہ ہیں جن سے بندہ مومن کو ہر حال میں بچنا چاہیے، اس لیے کہ ان کا نتیجہ آگے ہمیشہ کی جہنم بیان کیا گیا ہے جس میں وہ ہمیشہ ذلیل و خوار ہو کر پڑے رہیں گے۔ ان تینوں میں سے ایک یا تینوں گناہ کرنے والے الا من تاب وآمن وعمل
صالحان سوائے اس کے جو توبہ کر لے، ایمان لے اور ساتھ ساتھ نیک عمل کرنا شروع کر دے، فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، ایسے لوگوں کی اللہ تبدیل کر دے گا برائیاں حسنات اچھائیوں میں، وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مگر یہ کہ جس نے توبہ کر لیا اپنی زندگی میں ہی اور ایمان لایا اور اچھے عمل کیے، تو اسی طرح کے لوگ ہیں جن کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا۔ کس طرح؟ یعنی برائیاں نامہ اعمال سے محو ہو جائیں گی اور ان کی جگہ نیکیاں رکھ دی جائیں گی جو ان کے گناہوں کو ڈھانک لیں گی۔ اللہ اکبر۔ یہ سب کچھ کس لیے ہوگا؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا ہے اور اس کی شفقت بھی ابدی ہے۔ وَمَن تَابَ، اور جو توبہ کر لے، وَعَمِلَ صالحًا، نیک عمل کرنا شروع کر دے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، یعنی ایسے شخص کو مطمئن ہونا چاہیے اسی لیے کہ وہ پوری سرخروئی کے ساتھ اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ یعنی جب وہ توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تو یعنی اسے مطمئن ہو جانا چاہیے کہ وہ واقعی دل سے ایمان لایا ہے اور وہ پوری طرح اللہ کی طرف پلٹتا ہے۔ اصل میں لفظ یتوب الی اللہ متابہ میں متابہ کی تو آیت آئی ہے۔ آیت میں توبہ کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں بڑی بشارت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انہیں ہر جگہ خدا کی معیت، خدا کی مدد اور خدا کی سرپرستی حاصل ہوگی، اس لیے کہ وہ در حقیقت اسی کی طرف لوٹ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ والذین لا یشہدون الزور، بے شک وہ لوگ جو نہیں گواہ بنتے جھوٹ کے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ، جب یہ گزرتے ہیں لغو یعنی فضول محفلوں سے، مرو کرامہ تو سنجیدگی کے ساتھ، عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، اور وہ لوگ جنہیں نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات کے ذریعے سے، لم یخروا علیہا صم و عمیٰ، وہ نہیں گر پڑتے ان میں بہرے اور اندھے بن کر۔ یعنی اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو کسی باطل میں شریک نہیں ہوتے، اور جب کسی بیہودہ چیز پر سے ان کا گزر ہوتا ہے تو وہ وقار کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں، اور ایسے ہیں کہ انہیں جب ان کے پروردگار کی آیتوں کے ذریعے سے یاد دہانی کی جاتی ہے تو وہ ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ یعنی جب وہ کسی فضول محفل سے گزرتے ہیں تو سنجیدگی کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ اصل میں لفظ لغو استعمال ہوا ہے، اس سے مراد وہ کام جنہیں دیکھتے ہی ہر سلیم اور فطرت آدمی یہ محسوس کرے کہ یہ شائستہ اور مہذب لوگوں کے کرنے کے کام نہیں، جیسے کہ گالی گلوچ، اخلاق سے گری ہوئی حرکتیں، لطیفے، ٹھٹھے وغیرہ وغیرہ۔ یعنی وہ اندھے اور بہرے بن کر نہیں بلکہ ان پر غور کرتے ہیں اور ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان میں قرآن کے اندھے بہرے مخالفین پر اعتراض کیا جا رہا ہے جو اس کی آیتیں سن کر اعتراض اور نکتہ چینی کے لیے مومنوں کے اوپر پیل پڑتے تھے۔ والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا، دوسرے وہ یعنی جو کہتے ہیں کہ اے ہمارا رب ہمیں عطا کر اپنے جوڑوں سے، وذریاتنا اور اپنے اولادوں سے، قرۃ ٹھنڈک، اعین آنکھوں کی، وجعلنا اور ہمیں بنا للمتقین اماما، پرہیزگاروں کے لیے امام، پرہیزگاروں کا امام۔ اور جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما اور ہمارے ان اہل و عیال میں ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یعنی اپنی عاقبت کے ساتھ انہیں اپنے اہل و عیال کی عاقبت کی بھی فکر رہتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان کے اعمال اور اخلاق بھی خدا کی پسند کے مطابق ہوں تاکہ وہ اپنے پیاروں کو دنیا میں دوزخ کا ایندھن بننے کے لیے تیار ہوتے نہ دیکھیں بلکہ ان کے حسن سے ان کی آنکھیں ہر وقت ٹھنڈی رہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جس کنبے کے وہ سربراہ ہیں وہ پرہیزگاروں اور خدا سے ڈرنے والوں کا کنبہ ہو، خدا سے پھرے ہوئے لوگوں کا کنبہ نہ ہو۔ اولئک یجزون الغرفۃ، ایسے لوگوں کا مقام ہوگا، انہیں بالا خانے دیے جائیں گے، بما صبروا، ان کے صبر کی وجہ سے، ویلقون اور ان کا استقبال ہوگا، فیہا اس میں، تحیۃ زندگی بخش کلمے سے، وسلامہ اور سلام سے، خالدین فیہا وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، حسنت مستقرا و مقامہ، کیا ہی خوب ہوگی ٹھہرنے اور رہنے کی جگہ۔ سبحان اللہ۔ یہی ہیں جن کو ان کی ثابت قدمی کے صلے میں بہشت کے بالا خانے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور وہ وہاں اداب اور تسلیمات کے ساتھ ان کا استقبال کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے۔ بسنے اور ٹھہرنے کی کیا ہی اچھی جگہ ہے۔ سبحان اللہ۔
جنت میں بالا خانے ہوں گے، اس لیے کہ دنیا میں حق کی خاطر انہوں نے اپنے آپ کو نیچا کر لیا تھا اور تواضع اور فروتنی کے ساتھ زندگی گزاری تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی میں وہی لوگ داخل ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ قول کہہ دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، ما یا باؤ بکم ربی، میرے رب کو کیا پڑی ہے یعنی کہ تمہیں عذاب دے کے، لولا دعاؤکم، اگر تم اللہ سے دعا نہیں کرو گے، فقد کذبتم، یقیناً تم جھٹلا چکے ہو، فسوف یکون لزاما، ان قریب تمہیں ایسا عذاب دیا جائے گا جو تمہاری جانوں کو چپک جائے گا۔ ان سے کہہ دو اے پیغمبر کہ اگر یہ پیش نظر نہ ہوتا کہ تمہیں اس مقام کی دعوت دی جائے تو میرے پروردگار کو تمہاری کیا پرواہ ہے، سو تم نے جھٹلا دیا، تو جس کی وعید تمہیں سنائی گئی ہے وہ چیز اب عنقریب ہو کے رہے گی کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی۔ یعنی کہ اوپر دوزخ کے لیے جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں یہ انہی کے مقابل میں جنت کی تعریف ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنی جنت کی طرف بلانے کے لیے خدا اگر نبی بھیجتا اور کتابیں اتارتا ہے تو سر تا سر تمہارے ہی فائدے کے لیے اتارتا ہے، ورنہ اس کی کوئی حاجت تم سے اٹکی ہوئی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے یہ سارا اہتمام کرے۔ ایسا عذاب دیا جائے گا جس سے جان چھڑانی محال ہو جائے گی۔ یہ اس عذاب کی طرف اشارہ ہے جو رسولوں کے مکذبین، جھٹلانے والوں پر اسی دنیا میں آتا ہے اور آخرت میں بھی انہیں دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔